अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गुज़िश्ता रोज़ हमने एक वीलॉग किया और उसका ताल्लुक था उन कलिमात से जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अदा किए पाकिस्तान में नए इंतज़ामी यूनिट्स के हवाले से, बिलवास्ता तौर पे नए डिविजन्स या नए सूबों की बात करना चाहिए। और उसके बाद आज आईएसपीआर के सरबराह जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनरल साहब ने क्या कहा? एक बार फिर मामूल के मुताबिक ज़ाहिर है मुल्क भर में बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने बात की, लेकिन हस्ब मामूल सियासी मामलात जैसे आबादी, मुल्क की बढ़ती हुई आबादी, मजीद इंतज़ामी इकाइयों की ज़रूरत, गुड गवर्नेंस, इस पे उन्होंने इजहार ख्याल करना मुनासिब समझा। उनसे सवाल भी पूछा गया था, लेकिन गुड गवर्नेंस और कानून और इंतज़ामी नए इंतज़ामी यूनिट्स की बात बहरहाल उन्होंने तफसील से की। और एक लिहाज से इसको अगर इनकी जो सिक्योरिटी और गुड गवर्नेंस के हवाले से बातचीत जनरल अहमद शरीफ चौधरी की, वो उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन आपको इस वक्त मैं आपके साथ शेयर करूंगा बिल्कुल एक थ्योरेटिकल, एक एकेडमिक नुक्ता नज़र से, कि पाकिस्तान की आबादी के मसाइल इंतहाई संगीन हो चुके हैं। आबादी की वजह से मसाइल बेशुमार बढ़ चुके हैं और बाज़ औक़ात ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान अब इंतज़ामी तौर पे गवर्नेबल नहीं रहा है। बल्कि मेरी इत्तेफाक है कुछ देर पहले एक गैर मुल्की सिफारतकार से मुलाकात हुई, तो उन्होंने ये बताया कि मैंने लाहौर में और कराची में जितने ख़राब हालात देखे हैं, लोगों की ज़बानी उन्होंने सुने, कहते इतने आज से 5, 6, 7 साल पहले नहीं थे। तो डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की तफसील हम बाद में जांचेंगे, लेकिन पहले मैं आपको सुनवाता हूं। मैंने प्रोफेसर डॉक्टर अशफाक हसन साहब से तक इसी महीने में, गुज़िश्ता साल जुलाई में, एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में डॉक्टर अशफाक हसन साहब ने कुछ अदाद शुमार की मदद से बताया था कि पाकिस्तान में नए सूबों या नए इंतज़ामी यूनिट्स को बनाना क्यों नागुज़ीर हो गया है। तो आइए पहले सुनते हैं डॉक्टर अशफाक हसन ने क्या बताया था एक साल पहले। पंजाब itself has become the 12th largest country in the world, और वहाँ बड़ा मुल्क है और हमारे यहाँ एक यूनिट है वो, ठीक है। पंजाब की आबादी जापान से ज़्यादा है, फिलीपीन से ज़्यादा है, इजिप्ट, वियतनाम, ईरान, टर्की, जर्मनी, यूके, एंड आई कैन गो ऑन एंड ऑन। जबकि जापान पंजाब से कम है, छोटा है। वहाँ पर प्रोविंस को वो प्रीफेक्ट्स कहते हैं, प्रीफेक्चर्स हैं, 47 है, 47। फिलीपीन 117 मिलियन की आबादी है एज कंपेयर टू 128 इन पंजाब, और 81 सूबे हैं, 81 प्रोविंस। इसी तरीके से वियतनाम 100 मिलियन की आबादी है, पंजाब से बहुत छोटा है, और 63 सूबे हैं वहां पर। ईरान में 31 सूबे हैं जो बहुत छोटा है पंजाब से। मैं इस तरीके से बहुत नंबर दे सकता हूं, ठीक है। अगर आप देखें पंजाब को, पंजाब की जो आबादी है ना, ये तकरीबन बराबर है कंबाइंड आबादी ऑफ कनाडा, सऊदी अरेबिया, मलेशिया, नीदरलैंड एंड ग्रीस। इस 5 मुल्कों को मिला ले तो पंजाब के बराबर बनता है। गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए आप अपने यूनिट को छोटा करना पड़ेगा। दुनिया में एम्पिरिकल एविडेंस भरे पड़े हैं कि जितना यूनिट आपको छोटा होगा उतनी बेहतरीन तरीके से आप उसको गवर्न। सवाल यह है, ये सबसे सेंसिटिव चीज़ है, जहाँ पर जब कोई ये जिक्र करता है कि मज़ीद सूबे बनाने होंगे तो सबके कान खड़े हो जाते हैं, ओह ये क्या हो रहा है। कोई कहेगा कि ये पंजाब में 3 सूबे हो जाएं या 4 सूबे पंजाब में बना दिया जाए,
تو 2 یا 3 سندھ بنا دیا جائیں، 2 KPK میں. یہ جو ہے دس از نو سولوشن. کسی ایتھنک بیسس پہ، لنگوسٹک بیسس پہ صوبے نہیں بننے چاہیے پاکستان میں. تو کیسے بنے؟ پھر کیا ہو؟ جب آپ کے یونٹ اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں تو آپ کی جو ڈویژنز ہیں وہ بھی تو اسی حساب سے پھیل گئے ہیں. آپ ڈکلیئر کر دیں کہ جو ڈویژنز ہے ہمارا وہ صوبہ ہے. آپ کے 30-31 ڈویژن ہے پاکستان میں، 30-31 صوبے بن جائیں گے. افغانستان میں 34 صوبے ہیں. فلپین میں نے بتایا کہ 61 صوبے ہیں. ترکی میں 83 صوبے ہیں. آخر وہ نظام کیسے چل رہا ہے؟ ایران آپ کے ساتھ بارڈر آپ کے ساتھ ملتا ہے، 47 صوبے ہیں وہاں پر. تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے؟ جو بھی ہو آپ ڈویژن کو آپ صوبے میں کنورٹ کر دیں سیدھے سیدھے. ایک آپ کو آئین میں تبدیلی کرنی ہوگی. جہاں اتنے سارے تبدیلیاں اگر آئین میں ہو رہی ہے تو ایک اور بھی ہو جائے، اس میں کیا ہو جائے. اگر اس سے ملک میں اس سے آپ کے گورننس بہتر ہوتے ہیں. دیکھیں اس کے فائدے کیا ہوں گے. اگر آپ یونٹ کو چھوٹا کر دیں، ڈویژن کی سطح پہ صوبے بن جائیں، تو یہ جو صوبائیت کا زہر ہمارے اندر پھیل چکا ہے نا، 4 صوبے، ہر شخص پنجاب کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا صوبہ ہے، یہ سب کھا رہا ہے. یہی ہوتا ہے نا. اس سے چھٹکارا مل جائے گا آپ کو. یہ میں پچھلے 5-6 مہینوں سے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ آپ کے NFC ایوارڈ میں جو سینٹرلٹی ہے پاپولیشن کی جو ہے نا، اتنا زیادہ ویٹ دیا ہے. دیر از اے انسینٹیو ٹو اوور ریپرزینٹس. اور میں ہمیشہ ایک بہت سمپل اگزامپل پبلک کو دیتا ہوں. جو بھی آپ کے ناظرین ہیں جنہوں نے بھی ریشن کارڈ سسٹم دیکھا ہوگا پاکستان میں، ان کو معلوم ہوگا بالکل کہ اس ریشن کارڈ سسٹم میں 2 کلو چینی، 2 کلو دال، 2 کلو آٹا، 2 کلو گھی، تیل، یہ سستے اس کو کہتے تھے کنٹرول ریٹ پہ. مجھے وہ یاد ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں. تو ہر گھر نے اپنے یہاں پر 3 سے 4 آدمی زیادہ لکھایا رکھتے تھے کہ کنٹرول ریٹ میں. اب 2 کلو چینی میں یا پورا مہینہ تو شاید نہ چل سکے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر زیادہ آدمی ہوں گے تو زیادہ چینی مل جائے گی، تو مارکیٹ سے دوبارہ جا کے خریدنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. سارا کام کنٹرول ریٹ پہ ہو رہا ہوگا. تو جو قوم 2 کلو چینی، 2 کلو دال کے لیے اوور ریپرزینٹ کر سکتی ہے، تو جہاں پر ٹریلینز آف ریسورسز NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو بٹ رہے ہوتے ہیں، جہاں پارلیمنٹ کی سیٹ بٹ رہی ہوتی ہے، جہاں پر نوکریاں بٹ رہی ہوتی ہے کوٹا سسٹم کے بیسس پہ، جہاں پروفیشنل کالجز میں جو سرکاری میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز ہیں وہاں پر داخلہ آپ کو آبادی کے بنیاد پہ مل رہا ہو، تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اٹ از ان دی انٹرسٹ آف ایوری ہاؤس، ایوری تحصیل، ایوری ڈسٹرکٹ، ایوری پروونس ٹو اوور ریپرزینٹ. تو یہ ہم نے ڈسٹارٹ کر دیا ہے. اور کیا کر دیا ہے؟ پولیٹیسائزیشن آف سینسس. سینسس پولیٹیسائزڈ ہو گیا ہے. 1981 کا سینسس ہوا اور پھر کب ہوا؟ 1998 میں، 17 سال کے بعد. ٹھیک ہے. اس کے بعد 98 کے بعد پھر کب ہوا؟ 19 سال کے بعد 2017 میں، اور وہ بھی ڈسپیوٹڈ تھا. تو ہم نے بنا دیا نا اس طریقے سے کہ آپ جب پاپولیشن کو اتنا زیادہ امپورٹنس دیں گے ہر چیز کی ڈسٹریبیوشن میں، تو یہ تو ایک فطرت ہے، ایک کامن سینس ہے کہ پیپل ول اوور ریپرزینٹ. تو آپ نے NFC ایوارڈ بھی ڈسٹارٹ کر دیا، پولیٹیسائز کر دیا، سینسس کو بھی پولیٹیسائز کر دیا. دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جہاں پر سینسس 20-20 سال، 40-40 سال سے نہیں ہوئے ہیں، اور وہ سارے وہ ملک ہیں جہاں سول وار چل رہا ہے. تو یہ تھے ڈاکٹر اشفاق حسن خان، بالکل ایک علمی نقطہ نظر سے زیادہ آبادی کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے تھے، اور کس طرح پاکستان صرف پنجاب کی آبادی دنیا بھر کے کتنے درجن ملکوں سے کہیں زیادہ ہے. اب آتے ہیں DGISPR کی پریس کانفرنس کی طرف. ان سے پوچھا گیا کہ وزیر داخلہ سینیٹر محسن نقوی نے بھی گزشتہ روز انتظامی اکائیوں کی ضرورت سے متعلق جو بیان دیا، تو بڑے مزے کا انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس سے پہلے بھی، یعنی پاکستان کی مسلح افواج، اس سے پہلے بھی سیکیورٹی کے بنیادی سٹیک ہولڈر کے طور پہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے اچھی حکمرانی ضروری ہے. جناب، اس میں تو کوئی کون سا ملک ہے، کون سا حکمران
یہ کہے گا کہ سیکیورٹی اور استحکام کے لیے اچھی حکمرانی ضروری نہیں ہے، یہ تو کہے بغیر ہی بالکل واضح ہے۔ انہیں بری حکمرانی اور قانون کی کمزور عملداری کے شکار عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے کہ اچھی حکمرانی ضرور ہے، بڑی ضروری ہے، اور اس کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ساتھ میں جنرل احمد شریف چودھری نے یہ بھی کہا کہ اب ہماری آبادی کوئی 25 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، اور ہمارے پاس اب بھی 4 صوبے ہیں۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ اچھی حکمرانی کے لیے موضوع ہے۔ اس بحث کو سیاستدانوں، اقتدار میں بیٹھے لوگوں، حتیٰ کہ ماضی میں اقتدار میں رہنے والوں اور پاکستان کے عوام کے ذمہ دار افراد کو دانش مندی سے طے کرنا ہوگا، یہ کہ یہ پاکستانی عوام کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے تو ایسے ہی کہا، سارا مدعا سیاستدانوں پہ اور عوام پہ اس طرح ڈال دیا کہ جیسے عوام کی بات سنی جاتی ہے۔ اسی کے جواب میں سینیٹر مشاہد حسین نے ایک بڑا کڑاکے دار جواب دیا محسن نقوی کو، اور بالواسطہ طور پہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، وہ لوگ جو کہ جنہوں نے نئے صوبوں کی بحث ایک بار پھر شروع کر دی ہے۔ مشاہد حسین نے کہا کہ پاکستان کے خود ساختہ گورننس بحران کا کیا ہی ایک الجھا ہوا بے وقوفانہ حل ہے جو محسن نقوی نے پیش کیا ہے۔ ایک ایسے وقت میں نئے صوبے بنا کر پاکستان کو اندر ہی سے غیر مستحکم کرنا، جبکہ ہمارے 6 صوبوں میں سے 3 پہلے ہی افراتفری کا شکار ہیں۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں بھی حالات اچھے نہیں تھے، اور آج کل جزوی طور پہ آزاد کشمیر بھی ایک لحاظ سے بحران کا شکار ہے۔ تو 3 صوبوں میں افراتفری یا انتشار کے اس عالم میں نئے صوبے بنانا تباہی کا نسخہ ہے، کیونکہ اس سے وفاق کمزور ہوگا اور پہلے سے نازک معیشت دیوالیہ ہو جائے گی۔ گورننس کو درست کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ شروعات کے لیے کوئی بھی نظام اتنے ہی اچھا ہوتا ہے جتنا کہ اسے چلانے والے لوگ۔ ہمارا نظام ایک کرپٹ سفارشی کلچر کا نظام ہے جو اقربا پروری پر مبنی ہے، میرٹ پر نہیں۔ اگر حکمران اصلاحات کے سچے مخلص ہیں تو انہیں صرف 2 کام کرنے کی ہمت درکار ہے: میرٹ کی بنیاد پر بھرتیاں، تعیناتیاں، ترقیاں، اور مرکز اور صوبوں سے منتخب لوکل گورنمنٹس کو فیصلہ سازی اور اختیارات کی حقیقی منتقلی۔ پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے یہ جواب دیا کہ ابھی ہم نئے صوبوں کا قیام ممکن ہے، لیکن اس کے لیے متعلقہ صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ میں 2/3 اکثریت کے بغیر یہ کام نہیں ہو پائے گا، اور ہم اس پہ پارٹی کے اندر گفتگو کریں گے۔ اب آتے ہیں جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس کے حوالے سے۔ انہوں نے آج دوران گفتگو ایک بار پھر ریاست سے وفاداری کے موضوع پر بات کی اور کہا کہ آئین کے آرٹیکل 5 کے تحت ریاست سے وفاداری ہر شہری کا بنیادی فریضہ ہے۔ آئین اور قانون کی پیروی ہر شہری کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ اب یہ وہی ایک موضوع ہے، اس پہ ہم نے پہلے بھی ایک ویلاگ بھی کیا تھا، ہم نے عامر رانا صاحب کے ساتھ بھی اس پہ بات کی تھی کہ کیا ریاست اپنی بنیادی ذمہ داریاں جو کہ آئین کے آرٹیکل 8 سے لے کے 28 تک ہیں، یعنی شہریوں کے حقوق، وہ ادا کیے بغیر ان سے آرٹیکل 5 کے تحت مکمل غیر مشروط وفاداری کا تقاضا کر سکتی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ اس میں ہو سکتا ہے لوگ ناراض بھی ہوں، خود جنرل احمد شریف چودھری کو بھی یہ بات پسند نہ آئے، لیکن دنیا بھر میں ایسا ہے کہ ریاست سے وفاداری کا جو تصور ہے وہ غیر مشروط نہیں ہے۔ پہلے آتی ہیں ریاست کی ذمہ داریاں، اس کے بعد پھر شہریوں سے ان کے فرائض کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اب جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ ہم سب اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ہم شکایات لے کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، ہتھیار اٹھاتے ہیں، حقوق کی بنیاد پر نعرے لگاتے ہیں، لیکن ان حقوق سے پہلے ہم پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، اور اس پیرائے میں انہوں نے آرٹیکل 5 کی بات کی۔ اب ظاہر ہے ان کا کانٹیکسٹ یہ تھا کہ بلوچستان میں جو ہو رہا ہے اور جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کشمیر میں جس طرح انہوں نے دھرنا دیا ہوا، جس کی وجہ سے 48-50 دن وہاں پہ انٹرنیٹ بھی بند رہا، ٹرانسپورٹ بھی خاصی حد تک محدود رہی، تو انہوں نے کہا کہ قانون واضح ہے کہ ہم سب کی ایک بنیادی ذمہ داری، ہمیں ریاست کے ساتھ وفادار رہنا ہوگا۔ اب انہوں نے
مختلف حوالے بھی دیے کہ شہریوں کی بنیادی ذمہ داریاں ہیں، لیکن جناب شہریوں کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ریاست ہوتی ہے اور ریاست کی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ ساتھ میں انہوں نے، احمد شریف چودھری نے ایک اور دلچسپ بات کہی کہ پاکستانی عوام کی مرضی سب سے بہتر ہے، مقدم ہے۔ اگر اچھی حکمرانی کے لیے انتظامی ری سیٹ کی ضرورت ہے، یعنی اس پہ نظر ثانی کی ضرورت ہے، تو یہ کرنا ہوگا۔ اب اچھی حکمرانی کیسے حاصل کی جائے، سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ اگر ہم سے پوچھیں تو جی ہاں، اس پر سنجیدہ بحث ہونی چاہیے۔ یہ تھا جنرل احمد شریف چودھری کا بیان گڈ گورننس کے حوالے سے، اچھی حکومت کاری۔ لیکن جناب معاف کیجئے، کیا کبھی اچھی حکمرانی اور قانون کی عملداری میں عوام کی مرضی کو اہمیت دی گئی ہے؟ عوام کی مرضی کا سب سے بڑا انکار یا اس پہ جو شبخون مارا گیا، وہ تو فروری 2024 کے انتخابات میں شدید قسم کی دھاندلی تھی۔ عوام کی مرضی ان لوگوں کے خلاف تھی، انہوں نے ووٹ ان لوگوں کے خلاف دیا جو آج ان کے حکمران بیٹھے ہیں۔ عوام نے فارم 45 کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا، لیکن جواب انہیں فارم 47 کے ذریعے ملا، اور وہی لوگ آج اس وقت مسلط ہیں پاکستان پر۔ عوام کی اکثریت نے گلگت بلتستان میں بھی پی ٹی آئی کا ساتھ دیا تھا، لیکن تمام انتخابات میں اس مرضی کو حکام نے مختلف طریقوں سے پامال کیا، رکاوٹیں کھڑی کیں۔ آزاد کشمیر میں بھی اتنی رکاوٹیں کھڑی کیں، لہٰذا پی ٹی آئی نے وہاں پہ انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا۔ اب جناب بات یہ ہے کہ بہت تمام نیک نیتی سے آپ بات کر رہے ہوں گے کہ نئے صوبے بننے چاہیے، گڈ گورننس ہونی چاہیے۔ ویسے بھی گڈ گورننس تو ایک آٹومیٹک بات ہے، آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، کسی ریڑے والے سے، عدالتوں کے ستائے ہوئے، سیکریٹریٹ کے ستائے ہوئے عام شہریوں سے اگر پوچھ لیں تو وہ آپ کو پھر بتائیں گے کہ اس ملک میں گڈ گورننس کی کیا حالت ہے۔ تاریخ بھی بتاتی ہے کہ جب ادارے معتبر ہوتے ہیں تو، اور ان کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہوتا، اور ان کے پاس ایک روڈ میپ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ خلوص بھی ہوتا ہے، تو کوئی بھی آئینی ماڈل کامیاب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب وہ معتبر نہ ہو، ان پہ اعتبار نہ ہو، ساکھ ان کی زیرو ہو چکی ہو، تو تقریباً ہر ماڈل ناکام ہو سکتا ہے۔ آئین کا آرٹیکل 5 یقین پیدا نہیں کر سکتا، عوام کا اعتبار یا اعتماد بحال نہیں کر سکتا اگر آئینی اصولوں کو سلیکٹیو انداز میں، استثنائی انداز میں لاگو کیا جائے۔ قوانین اعتماد پیدا نہیں کر سکتے اگر نفاذ اس بات پر ہو، منحصر ہو کہ آپ کون ہیں، اور ادارے خاص طور پر عدلیہ یا قانون یا پھر ظاہر ہے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ احترام حاصل نہیں کر سکتے، عوام ان پہ اعتبار نہ کرتے ہوں، اور وہ سمجھتے ہوں کہ انہوں نے جس رائے کا اظہار کیا تھا اس کو تل پٹ کر دیا گیا ہے۔ عدالتی آزادی، تنازعات کا بر وقت حل، فیصلوں کا مؤثر نفاذ، پیشہ ورانہ پولیس، جواب دہ ضابطہ، اور کوئی بھی انتظامیہ جو کہ قانون کی بنیاد پہ چل رہی ہے، یہی معاشی ترقی کے لیے، عوام کے اعتماد کی بحالی کے لیے بنیادی تقاضے ہیں۔ ہر فیصلے میں، عدالتی فیصلے میں تاخیر، من مانے فیصلے، غیر ضابطوں کے خلاف کارروائیاں یا قانون نافذ کرنے میں ناکامی کاروبار کرنے کی لاگت کو بڑھاتی ہے، اعتماد کو مجروح کرتی ہے، سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی کرتی ہے، اور عوامی اعتماد کو کمزور کرتی ہے۔ اگر یہ بنیادی چیزیں تبدیل نہ ہوں تو کوئی بھی آئینی ڈیزائن، نئی آئینی تبدیلی اور ترتیب نو سیاسی جغرافیائی، چاہے وہ آپ 10 صوبے بنا لیں، 15 صوبے بنا لیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ادارہ جاتی رویے کو تبدیل کیے بغیر محض ڈھانچے تبدیل کرنا صرف مسئلے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا ہے۔ یہ نیتیں جب تک تبدیل نہیں ہوں گی، جب تک قومی مفاد سے اخلاص، جو کہ اخلاص یہی ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کو جب تک مقدم نہیں رکھا جائے گا، اس وقت تک جتنے مرضی آپ ری سیٹ کرنا چاہیں وہ نہیں ہوگا۔ پاکستان کا نظام قانون سازی کی کمی کی وجہ سے ناکام نہیں ہو رہا۔ جس چیز کو ہم حاصل کرنے میں ابھی بھی مشکل ہمیں پیش آ رہی ہے، وہ آئینی مستقل مزاجی، ادارہ جاتی اعتبار، اور وہ مائنڈ سیٹ ہے جس کے باعث ہم گزشتہ
75-76 برسوں سے وقتاً فوقتاً مختلف شکلوں میں ہائبرڈ رجیم دیکھ رہے ہیں، اور اس ہائبرڈ رجیم کی وجہ سے مسائل سلجھنے کی بجائے مزید الجھتے چلے گئے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔